अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, सियासी खेल अब म्यूजिकल चेयर से निकलकर आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। असम्बली तहलील करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक असम्बली तहलील होगी या सारी असम्बलियां तहलील होंगी? क्या एक सूबे में इलेक्शन होगा या पूरे मुल्क में री इलेक्शन होगा? क्योंकि अब मामला जो है, अब मामला पहले जैसा नहीं रहा। अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं और पूरी की पूरी सिचुएशन बदल गई है और सियासत की थ्योरी बदल गई है। एक स्टेप अब उठाया जा रहा है। अगर ये स्टेप उठा लिया गया तो फिर बहुत जल्द आपको पाकिस्तान में सियासत का एक नया दौर नजर आएगा। क्या होने जा रहा है, क्या बड़ी तब्दीली आने जा रही है, क्यों अचानक से हलचल मच गई है और शहबाज शरीफ साहब का बड़ा एक इम्तिहान आन पड़ा है उनके सर पर, और वो इस इम्तिहान को या फिर इस गेम को किस तरह से टैकल करते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की बाकायदा धमकी दे दी है और उन्होंने कहा है मैं किसी भी वक्त ये असम्बली तहलील कर सकता हूं। अच्छा, ये असम्बली तहलील होगी तो उसके बाद फिर शहबाज हुकूमत का क्या बनेगा? क्या शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर पाएंगे या नहीं, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये असम्बली तहलील क्यों कर रहे हैं, क्या वजह बनी है? ये सारी चीजें हैं जी। और दोस्तों, ये एकदम से नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि सानिया एकदम नहीं होता, वक्त परवरिश करता है। तो गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि जब से ये मेरी हुकूमत बनी है या जब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बनी है, तब से इनकी कोशिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये सूबा हथियाया जाए। दोस्तों, सीन ये हुआ कि 8 फरवरी 2024 को जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, तो वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में, विफाक में भी और पंजाब में भी उन्होंने अक्सरियत हासिल की। लेकिन जो रिजल्ट आया फॉर्म 47 के तहत, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बना पाई, किसी और को हुकूमत दे दी गई, यानी नून लीग को हुकूमत दे दी गई और पंजाब में भी दे दी गई, विफाक में भी दे दी गई। नजर भी आ रहा था कि उनकी हुकूमत नहीं बनती, फिर भी जबरदस्ती उनकी हुकूमत बनवाई गई और सिंध पीपल्स पार्टी के पास रहा। जबकि अर्बन सिंध जो है वो पहली बार हुआ है कि अर्बन सिंध, जिसमें लास्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब स्वीप कर दिया गया। तो इस बार खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महदूद रही। अच्छा, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डंडे के जोर पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दी, क्योंकि वहां पर वोट इतना ज्यादा था कि उसको रिप्लेस करना पॉसिबल ही नहीं था। 47 क्या 48, कोई भी फॉर्म ले आते, अपनी मर्जी का फॉर्म बना लेते, उसके बावजूद वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैनिश करना मुमकिन नहीं था। अच्छा, हुकूमत तो बन गई, अली अमीन गंडापुर वजीर आला भी बन गए। जब वजीर आला बने तो उनको इमरान खान साहब ने नामजद किया, तो तब एतराज उठा कि गंडापुर नहीं, कोई और बंदा। लेकिन खान साहब नहीं माने, गंडापुर को वजीर आला बना दिया। सिलसिला चलता रहा। गंडापुर साहब पर इल्जामात भी लगे कि गंडापुर साहब मैनेज हो गए हैं, कंपनी का बंदा है, कंपनी के साथ मिल गया है और विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। बहरहाल किसी ना किसी तरीके से गंडापुर साहब इस हुकूमत को कोई साल सवा साल घसीटने में कामयाब हो गए। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को थोड़ा सा टाइट किया। उन्होंने कहा गंडापुर साहब ऐसे नहीं चलेगा, मुझे ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं चाहिए। मैंडेट है, पावर है तो दिखाओ पावर। कि तुम कैसे वजीर आला होगे, तुम एक अपनी मर्जी से आईजी नहीं लगा सकते। तो गंडापुर साहब को बाकायदा इमरान खान साहब ने वार्न किया कि या तो वजारत आला करो, सूबा चलाओ, या फिर साइड पे हो जाओ। और हुआ यह है कि उसके बाद गंडापुर साहब थोड़े से अग्रेसिव हुए हैं, थोड़े से सीधे हुए हैं, तो दूसरी जानिब गंडापुर साहब के मामलात खराब हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद गंडापुर साहब ने जब तहरीक चलाने के हवाले से
آپ نے دیکھا ہوگا گنڈاپور صاحب سے بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب نے لے لی خیبر پختونخوا میں، صرف اور صرف وزارت اعلیٰ رہ گئی۔ اچھا، پھر گنڈاپور صاحب نے جب یہ تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ جی ہم اس بار ہتھیار لے کر آئیں گے اور ہم بھی ٹھوکیں گے، اتنا سخت بیان دیا تھا، میں نے تبھی آپ کو کہہ دیا تھا کہ گنڈاپور صاحب کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ لیکن گنڈاپور صاحب کو نکالنے کے لیے کوئی بہت سالڈ ریزن چاہیے تھا، یعنی گورنر راج لگاتے ہیں یا پھر کوئی اور ایمرجنسی لگاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی سالڈ ریزن ہونا چاہیے تھا۔ تو اب بظاہر ریزن حکومت کو مل گیا ہے، وہ یہ کہ تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے، ایک شرط رکھی ہے کہ چونکہ بجٹ کا دور آ گیا ہے، اب بجٹ پیش ہونا ہے اور پاس ہونا ہے صوبائی بھی اور قومی اسمبلی سے بھی، تمام صوبائی اسمبلیوں میں سے، تو خیبر پختونخوا حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ شرط رکھی ہے کہ چونکہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے، لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے، لہٰذا اس بجٹ میں عمران خان صاحب کا ان پٹ بہت ضروری ہے، ان کی رائے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اس کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ دوسری پارٹی جو ہے اس کو تو ایسا موقع چاہیے تھا، اس نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہر فورم پہ یہ کہا لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب صورتحال یہ بچی ہے کہ اب یا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مشاورت کے بغیر بجٹ پاس کر لے، اگر نہیں کرتی تو آئین کے تحت وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ صوبے میں معاشی ایمرجنسی لگا دے، ٹیک اوور کر لے، ٹیک اوور کر کے وزیر اعلیٰ کو سائڈ پر کر دے، صوبے کا کنٹرول سنبھال لے، معاشی ایمرجنسی لگا دے۔ اچھا، کیونکہ اب یہ سین یہ ہے کہ یہ پروسیس تو چلنا ہے نا، اگر پاکستان تحریک انصاف شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ پروسیس تو چلنا ہے۔ اب منڈے کو پھر اسمبلی کا سیشن ہے، گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ بھائی کوئی پارلیمنٹیرین وہاں پہ ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا۔ ہوگا کیا؟ جب یہ حکومت صوبائی حکومت بجٹ پاس نہیں کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے صوبہ تو چلانا ہے، صوبے کو کے معاملات چلانے ہیں، تنخواہوں کا مسئلہ ہے، بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، تو ایسے صوبے کو جو ہے وہ بغیر بجٹ کے تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، سروائیول ہی نہیں ہے۔ تو پھر وفاقی حکومت کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ ایمرجنسی لگا دے، اور وہ اسی طاق میں بیٹھی ہے، وفاقی حکومت اسی طاق میں بیٹھی ہے۔ تو اب یہ بال خود جو ہے انہوں نے حکومت کے کورٹ میں پھینک دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ شاٹ مار لو، یہ بڑی شارٹ پچ بال کروا دیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ٹھیک ہے شاٹ مار لو، لیکن تحریک انصاف نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اب گنڈاپور صاحب کا بڑا جناب تھرلنگ سا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، ویڈیو اسٹیٹمنٹ، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو ناحق جیل میں قید کیا ہوا ہے، کسی سے ملاقات وغیرہ نہیں ہونے دیتے، اور یہ مائنس عمران خان فارمولا لانا چاہتے ہیں لیکن پاسبل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس دن سے ہماری حکومت بنی ہے پہلے دن سے یہ کوشش کر رہے ہیں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے، پورا نظام جو ہے، پورا نظام پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ حکومت ختم کر دی جائے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اور وہ کہتے ہیں بجٹ اجلاس بلانے کے لیے گورنر کا ایک آئینی فرض ہے وہ پارلیمان کا اجلاس بلائے، لیکن وہ نہیں بلایا انہوں نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ مشاورت کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم نے ہر طرح سے پیغامات دیے ہیں، ہر فورم پہ دیے ہیں، چاہے میڈیا ہو چاہے پارلیمنٹ کے اندر، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اس کے باوجود خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی جمعرات کے روز۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم بجٹ پاس نہیں کرتے تو یہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا سکتے ہیں، معاشی ایمرجنسی، یہ ان کے پاس ایک آئینی حق ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی پارلیمنٹرین ووٹ نہیں دے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں حکومت اور تمام اداروں کو یہ کھلا پیغام دے رہا ہوں کہ میں صوبے کا ایگزیکٹو ہوں، میرے پاس چیف ایگزیکٹو ہوں، اور میرے پاس یہ آئینی اختیار ہے صوبہ چلانے کا اور صوبہ نہ چلانے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے ایسا کوئی ایڈونچر، ایسی کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو پھر میں، عمران خان صاحب نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، اس کرسی پر عمران خان صاحب نے بٹھایا ہے، اور اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کرواتے اور کوئی ایسی چالاکی کرنے کی کوشش کرتے ہو تو پھر میں یہ اسمبلی تحلیل کر دوں گا، صوبائی اسمبلی تحلیل کر دوں گا،
میرے پاس یہ مینڈیٹ ہے اور مجھے یہ مینڈیٹ عمران خان صاحب نے دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے اور کسی بھی وقت میں اسمبلی یہ تحلیل کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہوگا نا، وہ کہتے ہیں ابھی بجٹ آپ نے پیش کیا ہے، وفاقی کابینہ نے یہ بجٹ منظور کیا ہے، ابھی ووٹنگ ہونا باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے یہ صوبائی یہ وفاقی بجٹ کس طرح سے پاس ہوتا ہے اور دیگر صوبوں کے بجٹ کیسے پاس ہوتے ہیں۔ دوستو اب دو صورتیں ہیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی چونکہ کے پی کے میں حکومت ہے، اس وجہ سے تحریک انصاف کو وہاں پر کھل کے کھیلنے کا موقع ملتا ہے، چاہے کوئی تحریک چلانے کے حوالے سے، چاہے کوئی پروٹیسٹ، کوئی کنونشن وغیرہ کرنے کے حوالے سے، وہاں سے تحریک انصاف بڑی آسانی سے لوگ بھی نکال سکتی ہے اور ہر بار نکالتی بھی ہے۔ لیکن اگر یہ اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں اور اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد پھر ایک وہاں پہ کوئی نگران حکومت آ جاتی ہے اور نگران حکومت وفاقی حکومت کی طرف سے آتی ہے اور مل کے چلتی ہے، تو پھر یہ معاملہ تحریک انصاف کے ہاتھ سے بالکل ویسے ہی نکل جائے گا جیسے لاسٹ ٹائم انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی تھی، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ اپنے ہی صوبوں میں دربدر ہو گئے تھے۔ جب تک پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے، تو عمران خان صاحب بھی پورے پنجاب میں پروٹیسٹ بھی کرتے تھے، ریلیاں بھی نکالتے تھے، لیکن جیسے ہی اسمبلیاں تحلیل کی تو پنجاب میں عمران خان صاحب زمان پارک تک محدود ہو کے گئے تھے، محصور ہو گئے تھے، اور باہر پہرے لگ گئے، پولیس پہنچ گئی، ریڈ ہونے لگے، غیر محفوظ ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 9 مئی بھی ہو گیا، گرفتاریاں بھی ہو گئی، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہ اس کی بنیاد وہیں سے رکھی گئی تھی جہاں پر اسمبلی تحلیل کی تھی۔ تو اب یہ تحریک انصاف کے پاس اس وقت جو ہے وہ ایک ایک قدم جو ہے وہ بڑا پھونک پھونک کے اٹھانا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ صوبے سے وہ ہولڈ ختم ہو جائے گا اگر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب بڑی بڑھ کے مارتے ہیں، بڑے بھاشن دیتے ہیں، لیکن ان کے پاؤں میں بہرحال وزارت اعلیٰ کی بیڑیاں بھی ہیں اور بڑی ساری ریسپانسبلٹیز بھی ہیں۔ یہاں سے اگر نکل جاتے ہیں تو پھر گنڈا پور صاحب کیا کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تحریک انصاف اگر سمجھتی ہے کہ یار اب، یا گنڈا پور صاحب سمجھتے ہیں کہ اب میرا جانا ٹھہر چکا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ مشاورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کسی طرح سے بجٹ کو مینیج کیا جائے، ان کو کوئی موقع مخالفین کو نہ دیا جائے، اور گنڈا پور صاحب کو انٹرنلی جو ہے وہ ریپلیس کر دیا جائے۔ گنڈا پور صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ وہ پریشر بیئر نہیں کر پا رہے اپنی پارٹی کا یا پھر اسٹیبلشمنٹ کا یا پھر کہیں اور سے یا حکومت کا، تو پھر گنڈا پور صاحب کو چپ چاپ سائیڈ پہ ہو جانا چاہیے، ریپلیس کر دینا چاہیے گنڈا پور صاحب کو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آگے تیاری کر رہی ہے تحریک کی، اور تحریک چلانے کے لیے جتنی سپورٹ مل رہی ہے اور مل سکتی ہے خیبر پختونخوا سے، وہ اگر وہاں پر حکومت نہ رہی تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسمبلی تحلیل کر کے ان کو پریشر میں لے آئیں گے یا پھر ری الیکشن بھی ہوتا ہے تو پھر کیا؟ ابے بھائی 2/3 میجورٹی ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کو ری الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ لوگ اسمبلی تحلیل کر کے کوئی اخلاقی یا قانونی پریشر تو ڈال نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پر نہ کوئی قانون ہے نہ اخلاقیات ہے، وہ آپ پہلے بھی ارلی اسمبلیز تحلیل کر کے دیکھ چکے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو بڑا سوچ سمجھ کے کوئی بھی سٹیپ لینا ہوگا۔ بہرحال حکومت پر پریشر تو دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ بہرحال معاملہ جو ہے وہ بڑے ایک نازک موڑ پر آ چکا ہے۔ چینل آپ کا اپنا اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔